अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्किया अम्बिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसे नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए यहाँ हमें जमा फरमाया। हम लोग कलमे की अहमियत जान रहे थे। कलमे से मखलूक की पहचान कर रहे थे। मखलूक की उलूहियतपन का यानी मखलूक की हाजित रवईपन को निकालने के लिए हम मखलूक को पहचान रहे थे। और हम लोग मखलूक की रहने की जगह यानी आलम भी जानी थी। कितने आलम थे? औलिया अल्लाह बताते हैं 3 आलम है। पहला आलम शहादत जहाँ पर हम रह रहे हैं और उसकी टिकाऊ भी जानी थी। और दूसरा आलम बरज़ख, इसे पर्दे का आलम भी कहते हैं और मौत का आलम भी कहते हैं। और तीसरा आलम अरवा, ये भी जाने थे। इसके 3 मेजर कैटेगरीज है। पहला रूह, दूसरी इश्क और मोहब्बत और तीसरा ख्याल। हम लोग इसकी पहली कैटेगरी यानी रूह के बारे में भी जाने थे। रूह क्या है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रूह जो है नेककारों की जो रूह होती है वो 7वें आसमानों में फरिश्तों के जरिए ले जाया जाती है। और अ, और बास नेककारों की रूह जन्नत के परिंदों सब्ज रंग के उनके पेटों में नेककारों की रूह रखी जाती है और जन्नत की सैर कराया जाती है। और बास नेककारों की रूह उनके खबरों के पास रहती है। और गुनहगारों की रूह 7वें जमीन के नीचे के अंदर कैद किया जाती है। और एक मिसाल भी समझे थे क़ल्ब और रूह की अहमियत की। और आज हम आलम अरवाह की दूसरी किस्म इश्क और मोहब्बत के बारे में जानेंगे। इस आलम ए अरवा की जो ये इसकी टिकाऊ है, ये क्या थी? ये दिखाई नहीं देती। ये हकीकत में दिखाई नहीं देती, मगर हकीकत में दिखाई नहीं देती है मगर होती है। इसका मुशाहिदा नहीं होता। अब इश्क क्या है? लोग ने क्या किया? इश्क को भी माबूद बना लिया, इश्क को भी इलाह बना लिया। जिससे भी इश्क होता है उसे परस्तिश करने लगते हैं। तो इश्क भी मखलूक है। इश्क के बारे में औलिया अल्लाह बताते हैं कि इश्क होता क्या है। जब मोहब्बत इंतहा को पहुंच जाती है तो इश्क की इब्तिदा होती है। मोहब्बत की इंतहा और इश्क की इब्तिदा यानी ये एक लेवल है मोहब्बत का। जब इंतहा को पहुंचती है तो इश्क की इब्तिदा शुरू होती है। तो ये मोहब्बत, ये इश्क लोगों ने क्या किया? इसे भी इला बना लिया। ये मखलूक है। और अब मोहब्बत को समझते हैं, इश्क की आगे बात करते हैं। इश्क क्या है? जब मोहब्बत की इंतहा होती है तो इश्क की इब्तिदा होती है। मोहब्बत की डेफिनेशन औलिया अल्लाह बताते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से समझते हैं मोहब्बत क्या है। मोहब्बत के बारे में आप फरमाते हैं, रहबत को मोहब्बत कहते हैं। फिर आप रहबत रहबत के बारे में कहते हैं, रहबत यानी तवज्जो होना, यानी मुतवज्जो होना। क्या तवज्जो करना? आप फरमाते हैं कि दिल की निगाहों से दिल से नजर करना, 2 चीज से नजर करना। जिससे मोहब्बत होती है वो माबूद की तरफ 2 चीज नजर करना। क्या नजर करना? क्या क्या मॉनिटर करना? 2 चीज के, मेरे महबूब हमेशा राजी रहे। एक चीज क्या है? मेरी महबूब हमेशा राजी रहे, ये एक चीज नजर करना। और वो दूसरी चीज क्या है? कभी वो हमसे नाराज ना होना, वो दूसरी चीज है। ये मॉनिटर करना, ये नजर करना, ये रहबर है। ये 2 बातों का ख्याल रखना कि हमेशा उनकी रजामंदी में रहना और वो किसी बात पर मुझसे नाराज ना हो। ये 2 बातें जिसको दे देते हैं हम, उसे हम मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत का डेफिनेशन है।
کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہم سے راضی رہے اور کبھی ناراض نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی ہے تو بندہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو یہ بندہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کیا ہے؟ توحید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ محبت ہی ایمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو بندہ کو کفر میں، نفاق میں لے جایا جائے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ یہودی جو تھے، اہل کتاب جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا الہ پڑھنے والے تھے، وہ مانتے تھے لا الہ اللہ کو، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکس عداوت ان کے دل میں آ گئی تھی۔ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے مرضی کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے تھے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟ مطلب اپنی حجت پیش کرتے تھے، ضد کرتے تھے، چو چرا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بکس تھا، لا الہ سمجھنے والے تھے، لا الہ ماننے والے تھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہیں دیتے۔ وہ لوگ کے دلوں میں کیا تھا؟ بکس تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی۔ تو یہ ان کو کیا کیا؟ وہ کفر میں مرے۔ لا الہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی توحید ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت توحید ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے؟ ایمان محبت ہے، یہ کنیکشن ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوگی اس کے دل میں ڈیفالٹ اس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میرے دل میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، پر میرے دل میں محبت نہیں ہے، تو وہ بندہ جھوٹا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں مگر میرے پاس محبت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ بندہ جھوٹا ہے، کیونکہ اصل میں محبت ہی ایمان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور محبت کیا ہے؟ رہبت ہے، متوجہ رہنا، نظر کرنا، دو باتوں کی نظر کرنا، معبود کی رضامندی کا خیال ہونا اور اس کی ناراضگی سے بچنا، یہ دو باتوں کی نظر کرنا، مانیٹر کرنا۔ جب یہ دو باتیں جس کو بھی بندہ دے دیتا ہے اسے وہ محبت کرتا ہے۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ ہوگی وہ شرک، کفر اور نفاق میں مبتلا ہوگا، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے وہ توحید ہے۔ اور جو دوسری محبت ہوتی ہے ماں باپ سے، صالحین سے، اولیاء اللہ سے، یہ ساری محبت ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تحت ہے تو یہ بھی توحید ہے۔ اگر وہ محبت ماں باپ سے، صالحین سے، اللہ والوں سے، اولیاء اللہ سے، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے تحت نہیں ہے تو یہ خود غرضی کے لیے ہے، تو وہ توحید ہی نہیں، وہ شرک میں، کفر میں، نفاق میں مبتلا ہوگا۔ اب مثال سے بعض لوگ جاب کرتے ہیں، ان کو جاب سے اتنی محبت ہوتی ہے، کتنی رہبت ہوتی ہے، اگر کوئی کچھ بھی کہتا ہے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ سن لیتے ہیں۔ بس ان کو کیا رہتا ہے کہ میں میری جاب کو کیسا بچاؤں، وہ جاب کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، اور مینجمنٹ کی رضا کا خیال ہوتا ہے انہیں، اور ان کی ناراضگی سے بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو۔ جو یہاں پہ محبت ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہو رہی ہے۔ یہ رغبت کرتے جاب سے لوگوں کی، اور چاہتے ہیں کہ ان کی نوکری بچی ہوئی رہے، اور مینجمنٹ کو خوش کرتے ہیں تاکہ ان کی نوکری بچی ہوئی رہے۔ رہبر کسے کرے؟ مینجمنٹ کو معبود بنا لیے، اور وہ معبود کی رضامندی کا خیال کرتے ہیں اور ان کی ناراضگی کا خیال کرتے۔ یہ جو بندہ یہ جو ہے وہ بے ایمان والے ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ ایمان والے بھی نوکری کرتے ہیں مگر محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں جو یہ نوکری ہے یہ
مجھے اللہ تعالیٰ کے طرف سے امانت ملی ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے. یہ امانت جو مجھے ملی ہے, اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے, ہم سب کے لیے. تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا اور نوکری ایمانداری سے کرے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کے تحت جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ اصولن کرے گا. تو یہ فرق ہے ایمان والے کی نوکری میں اور بے ایمان لوگ کے نوکری میں. نوکری کرنا ہے, منع نہیں ایسے, مگر نوکری کو حاجت روا بنا لینا, مینجمنٹ کو خوش کرنا, ان کی رضا کے لیے کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ بے ایمان لوگ کی نشانی ہے, یہ ایمان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا. یہ غلط محبت ہے, یہ دل میں شرک, کفر اور نفاق کی وجہ سے ہو رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے تحت زندگی گزارے گا تو وہ سچی محبت ہوگی اور ایمان والی ہوگی. یہ مثال سے سمجھے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت توحید ہے, اس کی رضا کے تحت جو بھی کرے گا توحید ہے. جب کوئی بندہ ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ میرے سے راضی ہو جائے, اس کی پراپرٹی میرے حصے میں آ جائے زیادہ سے زیادہ, یہ اس کی انٹینشن ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے تحت نہیں ہے, یہ دنیا کی محبت کے تحت ہے. یہ کفر, نفاق اور شرک کے مبتلا ہو جائے گا بندہ. ہونا کیا تھا؟ محبت ماں باپ سے کرنا ہے, مگر کیا سمجھ کر کرنا ہے؟ ماں باپ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. بندہ بڑا ہو جاتا ہے, ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ امانت دیتے ہیں ہمیں. اب وہ امانت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تحت ادا کرنا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا ہے, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. جب ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. جب ماں باپ راضی ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے. نیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اگر ایمان والے ہوگے, محبت ماں باپ سے ہے, ماں باپ کی خوب خدمت کرے. کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے. ایمان والے کے ساتھ محبت ڈیفالٹ رہتی ہے. کوئی کیا کرتا ہے, مرد یا عورت اپنے آپ سے محبت کرتا ہے کہ کوئی مجھے ناراض نہ کرے. یہ لوگ خود پرستی میں انوالو ہوتے ہیں, یہ نفس پرستی میں انوالو ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سب میری رضا کے لیے کرے, سب میری رضا مندی کا خیال کرے, مجھے کوئی ناراض نہ کرے. مطلب کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کا پسند کرتا ہے, اپنی رضا مندی چاہتا ہے. یہ رہبت اپنے آپ سے ہے. رہبت کیا ہے؟ محبت رہبت ہے. اگر یہ محبت دنیا کے تحت اور اپنے آپ سے ہو تو یہ شرک, کفر اور نفاق میں لے جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دور ہوگا بندہ اگر یہ کرے گا اپنے آپ سے. اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے تحت ہوگی, اس کی رضا کے لیے ہوئے, تو وہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس قبول ہے. اور اب عشق کیا ہے؟ جب محبت انتہا تک پہنچتے گی تو عشق کی ابتدا ہوگی. قرآن سے آگے بات کو سمجھتے ہیں. سورہ العمران آیت نمبر 92. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں, تم نیکی کا درجہ ہرگز حاصل نہ کر سکو گے جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نیکی کا درجہ حاصل کرنے کے لیے تم اپنی محبوب یعنی عزیز چیز کو خرچ کرے اللہ کی راہ میں. اور آگے فرماتے ہیں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے. نیکی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نیکی نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, کسی کی ہیلپ کرنا ہے, اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا ہے. یہ بھی نیکی ہے, منع نہیں ہے ایسے. مگر یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے, حاصل بھی نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز میری راہ میں خرچ نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کو میں جانتا ہوں, میری محبت میں کرے یا کسی اور کی محبت کے لیے کر رہے, میری رضا کے لیے کر رہے یا کسی اور کی رضا کے لیے کرے. آج دیکھیں فی زمانہ نیکیاں کرتے ہیں بندے اور کیا کرتے ہیں؟ جتاتے ہیں میں یہ کرا, اور شو آف کرتے ہیں فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ. دیکھے سب کیا کرتے ہیں, وہ دنیا کی رضا کے لیے کرتے ہیں. جو دکھاوا کرتا ہے بندہ
وہ دنیا یعنی باس، گھر والے، ماں باپ، ان کی رضا کے لیے کرتا ہے، ان کی خوشی کے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کی خوشی کے لیے کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پاس قبول نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے بندہ کرے گا تو کہتے ہیں نا، سیدھے ہاتھ سے دیا تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. مطلب کسی کو شو آف نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنی محبوب چیز میری راہ میں خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کو چھو بھی نہیں سکتے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بہترین باغ تھا مدینہ شریف میں. وہ باغ بہت مشہور تھا، بڑا باغ تھا، اتنا بڑا باغ تھا اگر اس میں پرندہ آ جاتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہاں سے نکلنا ہے. اور اتنا بڑا باغ تھا کہ مدینہ منور کے لوگ اس پر رش کرتے تھے. پیارا باغ تھا، بڑا بڑا کنواں تھا، پانی کا چشمہ تھا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با نفس نفیس تشریف لائے تھے اور ان کی کھجور آپ نے کھائے تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس باغ کی چابی، اتنے بڑے باغ کی چابی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ جاتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. آپ کو حالانکہ بہت محبوب تھا وہ باغ، اور تمام مدینہ منور کے لوگ اس پر رش کرتے تھے. جیسی یہ آیت نازل ہوئی فوراً صحابہ ایسے عمل کرتے تھے. ایسے تھے صحابہ کا عمل. دیکھیں آج ہم کیا کر رہے. ان کی ایسی محبت تھی، ایسی رہبر تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فوراً عمل کرتے اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے تھے ساری زندگی. وہ چاہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ راضی رہے، ناراض نہ ہو. اگر اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے. پھر وہ چابی دے دیتے ہیں اور واپس اپنے باغ کے پاس آتے ہیں. باغ کے باہر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اے ابو طلحہ کے امی باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ کا سودا کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے. اب دیکھیے ایمان کیسا ہے، اندر نہیں جا رہے، باہر ہی ٹھہر کر بلا رہے، ابو طلحہ کی امی باہر آ جاؤ. اب جب آپ باہر آتے ہیں جو بھی سامان تھا وہ لے کر آ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اور بیوی کا ایمان دیکھیے کیسا تھا وہ صحابیہ کا، کہ آپ کہتی تھی اے ابو طلحہ کیا بہترین سودا کیا. دیکھیے صحابہ بھی ایمان والے اور صحابیہ بھی ایمان والے، صحابہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور صحابیہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے. یہاں پہ شوہر کی ابتدا کر رہے اور سپورٹ کر رہے، کیا بہترین سودا کیا. یہاں کب آئے گا، یہ کب آئے گا جب اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی اور اللہ کی رضامندی کے لیے کام ہوگا. ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا رب ناراض نہ ہو ہم سے. ہم اس پہ مانیٹر کرے، اس پہ دل کی نظر ہوگی، ہمیشہ مانیٹر کرے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی اور ہمارے عمل بھی ایسے ہی ہوگے. یہ عشق اور محبت کی بہترین مثال ہے صحابہ اکرام کی. آپ کا ایک اور واقعہ ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، آپ جو ہے ایک مرتبہ تجارت کے لیے جاتے ہیں، کہیں دور جاتے ہیں، گھر میں وائف کو اور بچوں کو چھوڑ کر جاتے. اب ایک مرتبہ ہوا یوں کہ جب آپ تجارت کے لیے نکلے، گھر میں جو ہے ایک اولاد کا انتقال ہوتا ہے. اب اولاد کا انتقال ہو گیا، شام کو جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آنے والے ہیں. اب وہ وائف جو صحابیہ تھے انہوں نے کیا کیا، جو بھی کام تھا غسل کا وہ سب کام کر لیے اور جو اولاد کا انتقال ہوا ان کو ایک روم میں رکھ دیے. اب شام میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے، گھر تشریف لائے تو آپ نے استقبال کیا اور سلام کیا. ابھی بتائے نہیں کہ اولاد کا انتقال ہوا ہے، صبر کرے.
پھر رات ہو گئی پوری اور فجر کی نماز ہوئی. جب آپ بیٹھے ساتھ میں تو صحابیہ تھی، کہتی ہے اے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ امانت دے اور وہ امانت کو آپ سے لے لے تو آپ کو کچھ پریشانی ہوگی، کچھ پرابلم ہوگی. تو اس پہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا پرابلم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ لے لیے تو مجھے کیا پرابلم ہوگی. تو آپ فرماتی ہے کہ ہمارے ایک اولاد فوت ہو چکی ہے، انتقال ہو چکا ہے، تو آپ صبر کرتے ہیں. مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے محبت کیسی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر راضی رہتے. ہم کیوں ناراض ہے اللہ تعالیٰ سے؟ ہم ہر وقت کمپلین کرتے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ کیوں ہوا. اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے. دیکھے صحابہ اور صحابیہ کی محبت، وہ ہر حال میں راضی ہے اللہ تعالیٰ سے. اولاد چلی گئی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان، باغ چلے گیا اللہ تعالیٰ کے لیے راضی ہے. جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گے بندہ وہ قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رضا کے لیے کرے ہر کام، اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرے، وہ خوش ہوگے. ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے، ان کی رضا کے لیے. دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوگا اگر ہم ان کی راہ میں خرچ کریں گے. پیسے ہی نہیں، ہمارے لیے جو عزیز ہے وہ ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا ہے اور ان کے لیے وقت نکالنا ہے. ہم دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے آج ہم کیا کر رہے؟ دیکھیں کیا کر رہے ہم. دنیا کی پڑھائی، دنیا کے کاموں کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، مگر اللہ کی رضا کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جب ہم دنیا کے کاموں کے لیے توجہ کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، یہ کیسا ہوتی ہے؟ یہ دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے دل میں یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں ہے، اس لیے ہم دنیا کے کاموں میں لگ گئے. یہ کاموں سے منع نہیں ہے، مگر جس کی رضا پانا ہے ان کے لیے وقت نکالے. جو دین کی دعوت چل رہی ہے اس میں شریک ہوئی ہے. دین کی دعوت دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا کے کاموں سے منع نہیں، مگر دین کے لیے بھی کچھ وقت نکالے. اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. وقت نکالے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو خرچ کریے. آج ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وقت. وقت کس کے لیے نہیں رکا؟ کسی کے لیے نہیں رکتا وقت. یہ وقت اللہ کی رضا میں خرچ کریے. موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کریے. اللہ تعالیٰ کاموں کو نہیں دیکھتا، نیت کو دیکھتا اور دین کے کاموں کو دیکھتا. چھوٹا یا بڑا کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرے. آخری میں جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرے. جزاک اللہ خیر.